Please like, share, subscribe and press the bell icon. वसीओ रीज कोठी के गेट पर का रुकते ही उसे एहसास हो गया था कि इस घर के मकीन दौलत के अंबार काफी से ज्यादा रखते हैं और इनके मुलाजमों को भी रुपए पैसे के मामले में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। उसने गेट क्रॉस किया तो वहां खड़े चौकीदार ने उसे बाअदब तरीके से सलाम किया। वो सर के इशारे से उसे जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। लॉन में बहुत से माली काम कर रहे थे और वहां फूलों के साथ साथ मुख्तलिफ इकसाम के पौधों की भी बहुतायत थी, जिसमें से निसफ से ज्यादा बाहर के मुल्कों से मंगवाए गए थे। पोर्च में लग्जरी और दूसरे नए मॉडल्स की गाड़ियों की कई एक कतारें थीं। फर्श संगे मरमर और दीवारें रंगीन शीशों का मजमुआ थीं। ये बंगला बजा तौर पर शीश महल नहीं तो शीशा बंगला जरूर कहला सकता था। उसने दिल ही दिल में वहां मौजूद हर चीज को सराहा। एक मुलाजम की रहनुमाई में वो अंदर ड्राइंग रूम में आ बैठा। ड्राइंग रूम में लगे पौधे, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस और दीवारों पर कलर शुदा पेंट, सभी कुछ लाजवाब दिलफरेब था और मुख्तलिफ कंट्रीज से मंगवाया गया था। बेहतरीन क्रॉकरी में 2 मिनट के अंदर ही उसे पुरतकल्लुफ लवाजमात पेश किए गए। साहिब को आपके आने की इत्तला दे दी गई है, एक मुलाजम ने सर झुकाए मौदबाना लहजे में कहा तो वो सर हिलाते हुए ना चाहते हुए भी लवाजमात से शुगल करने लगा। इसी शुगल में 10 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया और उसके सामने पड़ी प्लेटें आधी से ज्यादा खाली हो गईं। फिर इसी तरह 15 मिनट और फिर 20 और जब 25 मिनट गुजरे तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे साहिब का कमरा किधर है? उसने मुलाजम से पूछा। जी, इस तरफ सामने जाकर दाएं हाथ पर दूसरा कमरा है, मुलाजिम ने उसके गुस्से से घबरा कर जल्दी से जवाब दिया। वो तेज तेज कदम उठाता मुलाजिम की बताई सिमत बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक देकर चंद लम्हों के इंतजार के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बैठा नौजवान उसे देखकर चौंक गया, जबकि उसे नौजवान की हालत देखकर अफसोस का शदीद झटका लगा। नौजवान की शेब बढ़ी हुई थी, सर के बाल बेतहाशा उलझे होने के साथ साथ कटे हुए भी नहीं थे। होंठ और दांत सिगरेट नोशी के बायस अपनी सुर्खी और सफेदी खो बैठे थे। आंखों के गिर्द स्याह हल्के बहुत माह से अपने होने का ऐसा ऐलान कर रहे थे। लिबास मैला और बेढंगा पहना हुआ था। गरज जितना खूबसूरत ये बंगला था, नौजवान की हालत उतनी ही ज्यादा खस्ता व अबतर थी। तुम रबाज बलोच हो? उसने बेड पर बेढंगे अंदाज में लेटे नौजवान से पूछा। नौजवान ने असबात में सर हिला दिया। मुझे फराब कहते हैं। उसने रबाज की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। रबाज ने मुसाफे के लिए अपना हाथ उसके हाथ में दिया तो फराब ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय उसे जबरदस्ती बेड से उठाते हुए कहा, उठो, आओ इस तरफ पड़े सोफे पर बैठते हैं। रबाज नागवारी से उठकर उसके साथ चलता हुआ सोफे पर जा बैठा था। जानते हो, मैंने 25 मिनट तुम्हारा इंतजार किया, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि तुम घर आए मेहमान को थोड़ा टाइम जरूर दोगे, मगर तुमने मेरे यकीन का जरा मान न रखा। फराब ने सोफे पर बैठते हुए शिकवा किया। खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा मान टूटने में 25 मिनट लगे, यहाँ तो 18 साल का भरोसा टूटने में 25 सेकंड भी नहीं लगे थे। रबाज बलोच ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए बुझे लहजे में कहा, मुझे बताओगे क्या हुआ था? उसकी बात से फराब के दिल को वाकई कुछ हुआ था। तुम्हें सर इनायत ने मेरे पास भेजा है तो कुछ बताकर ही भेजा होगा। नहीं, मैं सब तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। वैसे यार, किसी के जख्मों को कुरेदना क्या अच्छी बात है? रबाज ने इस तरह भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। यार भी कह रहे हो और ये भी भूल रहे हो कि यार तो यारों के जख्मों को अपने दिल के घाव बना लेते हैं। फराब ने कहा तो वो उसकी बात पर चौंका। हमें तो सब बेवफा ही मिले हैं।
جیسے یاروں کی تم بات کرتے ہو وہ صرف قصے کہانیوں میں ملتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ رباز کے لہجے میں تلخی در آئی۔ مجھے یار کہنے سے پہلے تم یہ بات کہتے تو مان لیتا، مگر اب نہیں۔ ارے ہم سے یاری لگائی ہے تو نبھاؤ، یوں دامن نہ بچاؤ، اس نے ٹوکا۔ رباز کے لبوں پہ پہلی بار زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، دیکھو مسکراہٹ تمہارے چہرے پر کتنی اچھی لگتی ہے، فراب نے جتایا۔ اچھی چیزیں میرے پاس نہیں رہتی، چھن جاتی ہیں، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ نہیں تم نادان ہو، تمہیں اچھی چیزوں کی پرخ ہی نہیں ہے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہاں میں نادان ہوں جو لوگوں سے ٹوٹ کر محبت کر بیٹھتا ہوں، رباز کے لہجے میں طنز تھا۔ اس شخص کو واقعی نادان اور بیوقوف ہی کہا جائے گا جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہو۔ ارے نادان انسان، اللہ سے ٹوٹ کر نہ صحیح صرف محبت ہی کر کے دیکھو تو محبت اور عشق کے سارے مفہوم سمجھ جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرو گے تو وہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے تم سے عشق کرے گا، تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تم نے ایک لڑکی کے لیے خود کو اتنا خوار کیا، ایک کمرے میں بند ہو کر تنہائی پسند ہو گئے، اپنی ذات کو فنا کرنے کے در پہ ہو گئے۔ لیکن سوچو، کیا کبھی تم نے عبادت کے لیے بھی گوشائے تنہائی اختیار کیا؟ جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا اس کے شکر میں تم نے اپنی ہستی مٹانے کی کوشش کی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ فراب نے پوچھا۔ رباز کو جیسے چپ لگ گئی، زندگی کا اسے یہ پہلو کوئی پہلی بار دکھا رہا تھا۔ ایک لڑکی جس نے تم پر اعتبار نہیں کیا، تم نے اس کے غم میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر نیر بہانے بیٹھ گئے۔ آخر کیا چھن گیا تمہارا؟ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی جان بوجھ کر ایک نماز رہ گئی تو اگر اس کے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، مال و دولت، غرض ہر چیز چھین لی جائے تو نماز رہ جانے کا نقصان پھر بھی اس سے زیادہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ، آج تک تم نے کتنی نمازیں ادا نہیں کی اور پھر ان کے ادا نہ کرنے پر کتنا افسوس کیا؟ آ گیا نا تمہاری پرخ میں فرق؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کیا نہیں، پھر بھی تم شکوہ کرتے ہو کہ اچھی چیزیں تم سے چھن جاتی ہیں۔ رباز ابھی بھی بدستور خاموش تھا۔ فراب نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں کسی لڑکی سے محبت کو برا نہیں کہتا، مگر ساتھ ساتھ اپنے دین سے محبت بھی ضروری ہے۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو اس طرح کبھی پیچھے نہ ہٹتا، یوں بزدلوں کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرتا، بلکہ اس لڑکی اور باقی سب پر اپنی سچائی ثابت کرتا اور بتاتا کہ باکسنگ گلوز میں لوہے کی انگوٹھیاں چھپانا تو درکنار، میں بغیر باکسنگ گلوز پہنے بھی مقابلہ جیت کر دکھا سکتا ہوں، اور یہ کام تم بھی کر سکتے ہو، بلکہ تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سچا آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اس سے بھیانک واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمزور دل لڑکیوں نے تو چیختے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور جو چند خود کو بہادر گردانتی تھیں، خوف سے ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ بہادر اور نڈر لڑکوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر بری طرح سے پٹ کر اپنے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان لیے واپس اپنی جگہ پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ شہزان مرزا عرف ٹونی علی جان کے کراٹے کلب کے ممبران کے ساتھ وہاں کھڑا فراب کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ اس نے فراب کے ساتھ عجیب چال چلی تھی۔ وہ پارکنگ میں اپنی بائیک کھڑی کر کے جا رہا تھا جب ٹونی نے اس کے پیچھے اچانک زہریلا سانپ چھوڑ دیا۔ ٹونی کی قسمت اچھی تھی کہ سانپ فراب کی پنڈلی پر ڈسنے کے بعد ایک طرف موجود پرانے سوکھے ہوئے درخت کے کھوکھلے تنے میں جا چھپا تھا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، جبکہ فراب زمین پر گر کر زہر کے اثر سے کراہ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ وہاں جمع ہو گئے تھے، سوائے اریبہ اور تنزیلہ کے، کیونکہ وہ ابھی یونیورسٹی نہیں پہنچی تھیں، اور جماعت نے اریبہ کی ہدایت کے مطابق فراب کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔
فراب نے اپنی جیب سے رومال نکال کر گھٹنے سے ذرا اوپر کس کر باندھ لیا، مگر تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وگرنہ اس کی موت یقینی تھی، اور ٹریٹمنٹ وہ کسی کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بظاہر تو دیکھنے میں صرف ٹونی اس کے پاس کھڑا ہنس رہا تھا، اور مقابلہ بھی ان دونوں کا ہی معلوم ہوتا تھا، مگر جو بھی اسٹوڈنٹ مدد کے لیے آگے بڑھتا، علی جان کے کلب کے ممبران اس کی ٹھکائی کر دیتے۔ یوں پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یہ مقابلہ صرف دو افراد کے درمیان ہی معلوم ہو رہا تھا۔ چل بچے، شاباش، اتنے زیادہ تماشا دیکھنے والوں کو اٹھ کر دکھا، ٹونی نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا۔ فراب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے سائے لہرانے لگے، وہ درد کی شدت سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ ٹونی نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کی ناک پر ٹکر رسید کرتے ہوئے نہایت حقارت سے گویا ہوا۔ اب کہاں گئی تمہاری وہ بہادری اور ختم نبوت کا مشن؟ دیکھو میں نے پیسے سے سب خرید لیا۔ کہاں گئی اس ملک میں ہم پر لگی پابندیاں؟ حکومت اور بڑے بڑے عہدوں پر ہماری کمیونٹی کے افراد اپنے قدم جما چکے ہیں، اس لیے پابندیوں کے باوجود ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنا جال اس ملک پر پھیلا رہے ہیں، اور تم جیسے لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے ٹونی نے اسے ایک اور ٹکر رسید کی تھی۔ ٹونی کی باتیں سن کر اس کے زیادہ تر ساتھی ہنس رہے تھے، جبکہ کچھ اسے ناگواری سے گھور رہے تھے کہ وہ کیوں ایسی باتیں کھلے عام کر رہا ہے، ایسی باتیں صرف قادیانی محفلوں میں ہی ہونی چاہیے۔ ٹونی ان کی نظروں سے بے خبر اپنی کہے جا رہا تھا، تمہیں میں بیٹا تڑپا تڑپا کر کتے کی موت ماروں گا، تو موت کے لیے ترسے گا، مگر کوئی تجھ پر ترس نہیں کھائے گا۔ جس طرح ٹوٹی ٹانگوں والا کتا خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے سڑکوں پر بلاخر مر جاتا ہے، اسی طرح تو مرے گا، اور تیرے مرنے کے بعد میں تیری لاش کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے ختم نبوت والوں کے دفتر کے سامنے پھینکوا دوں گا، پھر دیکھوں گا دوبارہ کون ٹونی سے ٹکر لیتا ہے۔ ٹونی نے تیسری ٹکر اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ فرات کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، وہ خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے وہاں سے کسی طرح نکلنے کے چکر میں تھا۔ یہ ٹونی کا خیال تھا، اس لیے اپنی کہی بات پوری ہونے پر وہ بڑی دلچسپ اور طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا، مگر فرات کسی اور تاڑ میں تھا۔ اتنا زیادہ زخمی اور بے بس ہونے کے باوجود وہ سوچ رہا تھا کہ بے ہوشی اس پر غلبہ کیوں نہیں پا رہی۔ ایک عجیب سی طاقت، عجیب سی توانائی اس کے جسم کے اندر دوڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے زبان و دل عادتاً نہایت محبت بھرے اور احترامیہ انداز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے تھے، اور درود پاک کے بے شمار تحفے نبی اکرم احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو رہے تھے، اور ایسا کام جو خود اللہ رب العزت بھی کرتے ہوں، وہ کام کرنے سے کوئی شخص کیسے اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور امداد سے محروم رہ سکتا ہے؟ بس اس کے جسم میں وہ دوڑنے والی عجیب سی طاقت اور توانائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں رکھنے پر غیبی امداد تھی۔ پھر اسے خبر نہیں ہوئی وہ کب اپنی بائک کے پاس پہنچا اور پیٹرول ٹینکی سے ملحقہ کارپیٹر پر چڑھایا ہوا پائپ کھینچ کر پیٹرول کو اپنی پنڈلی پر ڈسے ہوئے سانپ والے زخم پر بہانے لگا، پھر جیب سے لائٹر نکال کر آگ کا شعلہ روشن کیا اور اسے زخم کی نظر کر دیا۔ اس کی پنڈلی پر اچانک آگ کا الاؤ روشن ہوا، مگر وہ ٹونی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند آواز سے یہ نعتیہ مصرع کہتا ہوا اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹس نے فرط جذبات سے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا، اور ایک منجھلے اسٹوڈنٹ نے اپنی کار میں موجود ساؤنڈ سسٹم پر بلند والیوم سے یہ نعت آن کر دی۔
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پھر کیا تھا؟ وحشی فراب تھا اور اس کی وحشت کا شکار ہونے والے ٹونی اور اس کے ساتھی، اور ان کے گرد لوہے کی مضبوط سلاخوں کی مانند تنا ہوا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چور اسٹوڈنٹس کا جنگلہ، جو ٹونی اور اس کے ساتھیوں کے بھاگنے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ فراب کی پنڈلی پر جلتی آگ نے ٹونی اور اس کے ساتھیوں کو مارشل آرٹ کے تمام داؤ پیچ بلا دیے تھے، اور کوشش کے باوجود وہ اس آگ سے خود کو جھلسنے سے نہیں بچا پا رہے تھے، اور فراب جی بھر کے ان کی ٹھکائی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چاہے ٹونی اور علی جان کے کتنے بھی اثر و رسوخ ہوں، مگر پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں دہشت اور غنڈہ گردی پھیلانے والوں کو پیٹنے پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے باز پرس کی جرأت کس میں تھی؟ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھوں مار پیٹ سے کوئی اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا تو ہر اسٹوڈنٹ خود کو ہتھکڑی لگانے کے لیے پیش کرے گا کہ مرنے والا اس کے ہاتھوں سے مرا ہے، مگر اس کا ابھی کسی کی جان لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروفیسر رجب بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے اور ڈاکٹر اندر فراب کے علاج میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی کے کئی اسٹوڈنٹ بھی وہاں موجود تھے، جن میں اریبہ اور تنزیلہ بھی شامل تھیں۔ اریبہ یونیورسٹی اس وقت پہنچی تھی جب فراب اور ٹونی کی لڑائی اختتام پذیر ہو چکی تھی اور انہیں اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ اس کو لڑائی جھگڑے کے سوا اور کوئی کام بھی ہے؟ وہ بے ہوش فراب کو دیکھ کر تپ کر بولی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو اسی سے پوچھ لینا، تنزیلہ نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ پوچھوں گی تو میں اس سے ضرور، مگر کچھ اور، بس کچھ روز کی ہی بات ہے۔ وہ بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ تنزیلہ نہیں سن پائی تھی۔ اسی وقت ان کی نظر گھبرائے ہوئے پروفیسر رجب پر پڑی تھی، جو فراب کے لیے بہت فکر مند نظر آ رہے تھے، اور اریبہ کو پہلی بار فراب کی قسمت پر شک آیا تھا کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جس کے لیے پروفیسر رجب جیسی شخصیت بھی پریشان رہتی تھی۔ یونیورسٹی کے کس اسٹوڈنٹ کی خواہش نہیں تھی کہ پروفیسر صاحب کی توجہ اور محبت سب سے زیادہ اسے حاصل ہو، اور اس کے لیے ہر اسٹوڈنٹ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں رہتا تھا، اور فراب کو وہ توجہ اور محبت ملی تھی جس کی سب کو خواہش تھی، تو ظاہری بات ہے سبھی کو اس پر رشک تو آنا ہی تھا۔ وہ بالکل بھی ہاسپٹل نہ آتی اگر اسے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں پروفیسر صاحب یہ نہ سمجھ جائیں کہ وہ فراب سے خفا ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے پر انہیں دوسرے اسٹوڈنٹ سے اس جھگڑے کی تفصیل معلوم ہوئی تھی۔ تفصیل سننے کے بعد اریبہ نے جیسے چپ سادھ لی تھی، اور تنزیلہ نے بھی اسے مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فراب اپنے پاؤں پر چلتا ہوا ڈاکٹرز کے ساتھ باہر نکلا تو سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ سب تو سوچ رہے تھے کہ اسے اسٹریچر پر ڈال کر باہر لایا جائے گا، مگر وہ ذرا لنگڑاتے ہوئے خود چلا آ رہا تھا۔ رجب صاحب، اٹس امپاسبل، میں نے آج تک ایسا کیس نہیں دیکھا کہ زہریلے سام کے ڈسے ہوئے انسان کو 2 گھنٹے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے لایا جائے اور زہر نے اس پر ذرا اثر نہ کیا ہو، ایک ڈاکٹر نے حیرت سے کہا۔ اصل میں تو اس معجزے میں اس نوجوان کی ہمت کو بھی داد دوں گا جس نے بروقت زہر سے متاثرہ حصے کو جلا کر زہر کا اثر زائل کر دیا، جس کی وجہ سے اسے اب ڈسے جانے کی نہیں صرف جلے جانے کی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس بار ایک اڈیر عمر ڈاکٹر نے کہا، جو ان ڈاکٹرز کا سینئر معلوم ہوتا تھا۔ پروفیسر رجب نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا اور پھر نہایت خوشی اور مسرت سے فراب کو گلے لگایا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی اور بھی موجود تھا جسے فراب کو تندرست دیکھ کر پروفیسر رجب سے بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا تھا وہ؟
کل رفت خاتون کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ فراب اور ریحانہ بیگم کی دعائیں رنگ لائی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے رفت خاتون کو صحت و تندرستی جیسی نعمت سے نواز دیا تھا۔ وہ ریحانہ بیگم کو تو تسلی دے آیا تھا کہ ہاسپٹل کے اخراجات کی رقم ادا کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے، مگر اب یونیورسٹی کے باہر بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رقم کہاں سے آئے گی، کیونکہ اس کی ٹانگ زخمی ہونے کے باعث وہ اب باکسنگ مقابلوں میں بھی شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ آج کوارٹر فائنل مقابلے تھے جن میں وہ اپنے پوائنٹس کی پوزیشن مستحکم ہونے کے باعث اپنے آخری 2 میچ نہ کھیلنے کے باوجود بھی لاسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کا اسے کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ٹانگ کے زخم اسے ابھی باکسنگ کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کسی سے قرض لینے سے بہتر ہے حمدانی صاحب کی ناراضگی مول لے لی جائے۔ میرے پاس ان کی تحفے میں دی بائیک سیل کرنے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کے قریب ایک شاندار گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک ڈیسنٹ سا نوجوان باہر نکلا۔ وہ اسے پہچاننے میں ناکام رہا۔ یہ بات اس کی الجھی ہوئی نظریں واضح طور پر بتا رہی تھیں۔ لگتا ہے فراب صاحب ہمیں پہچاننے کی کوشش کرنے کے باوجود پہچان نہیں پا رہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے رباز، یہ تم ہو؟ کمال ہے، پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ اس کے لہجے سے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کا بھی نمایاں اظہار ہو رہا تھا۔ یہ سب اس روز کی گئی تمہاری باتوں کا کمال ہے، ورنہ تو نہ جانے کتنے ڈاکٹرز اور ماہر نفسیات میرے ساتھ سر کھپا کر چلے گئے تھے، رباز نے ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا آج تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا موڈ ہے، رباز نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اس کے ساتھ آن بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے تھے۔ اب سے 3 گھنٹے بعد تمہارا باکسنگ میچ ہے، کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ رباز نے ڈرائیونگ کے دوران پوچھا۔ میری ٹانگ زخمی ہے جس کے باعث میں باکسنگ نہیں کر سکتا۔ جب تم تندرست تھے تو تم نے جماعت سے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ رباز نے ایک اور سوال پوچھا۔ بس تھی ایک مجبوری، اس نے سرد ہنکارا بھرا۔ دیکھو، یار بنایا ہے تو یاری نبھاؤ بھی، رباز کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اچھا، تو تم نے یاری نبھانے کے آداب سیکھ لیے ہیں، وہ مسکرایا۔ ہاں، دیکھ لو تمہارے سامنے ہوں، رباز نے اپنی ظاہری حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ فراب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رباز جیدار آدمی ہے اور دوستی نبھانے کے آداب سے بھی واقف ہے، اس لیے اس نے مختصر لفظوں میں اریبہ اور خود کے درمیان ہونے والے واقعات کی تفصیل بتا دی۔ لڑکی 1 اور اس کو چاہنے والے 3، رباز شرارتی ہنسی ہنسا۔ کیا مطلب؟ یہ میرے اور جماعت کے بیچ تیسرا کون آ گیا؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں کے بیچ وہ نہیں آیا، بلکہ تم نے ان دونوں کے درمیان نئی انٹری کی ہے۔ یار صاف صاف بات کرو، مجھے الجھاؤ نہیں۔ اوکے فرینڈ، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جماعت اور حنان دونوں پہلے ہی اریبہ کے طلبگار تھے، تیسرے تم ہو گئے ہو، رباز نے وضاحت کی۔ فراب پہلے تو چونکا، پھر اس نے کچھ سوچ کر بے اختیار سر ہلایا۔ تم میرے ساتھ ایک ڈیل کرو گے؟ رباز نے پوچھا مگر لہجے سے جھجک عیاں تھی۔ کیسی ڈیل؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ رباز نے جیسے آج اسے چونکانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ ہماری یونیورسٹی کے باکسنگ مقابلوں میں یہ اصول رائج ہے کہ اگر کوئی باکسر کسی وجہ سے اپنے مقابلے سے دستبردار ہونا چاہے تو وہ خود کی جگہ یونیورسٹی کے کسی اچھے اور ٹیلنٹڈ باکسر کو چانس دے سکتا ہے، ورنہ انتظامیہ اس کے مخالف کو ویسے ہی ونر قرار دے دے گی۔ تو فراب نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی پوچھا۔
تو یہ کہ تم نے میرے گھر، میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے اٹھائے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میری جگہ تم ہوتے تو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے بغیر باکسنگ گلوز پہنے مقابلہ جیت کر دکھاتے۔ اب ڈیل یہ ہے کہ مجھ پر 6 ماہ کی لگی پابندی کب کی ختم ہو چکی ہے، تو تم میرے باکسنگ کوچ بنتے ہوئے خود کی جگہ یونیورسٹی انتظامیہ کو میرا نام پیش کر دو اور میری کوچنگ کرتے ہوئے بغیر باکسنگ گلوز پہنائے مجھے یونیورسٹی کا چیمپئن بنا دو۔ اگر ایسا ہو جائے تو انعامی رقم 1 لاکھ میں سے 50,000 تمہارے۔ تم ہاسپٹل سے ہو کر آ رہے ہو؟ فراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون سے ہاسپٹل؟ رباز اس اچانک افتاد پر بوکھلایا۔ جس میں رفعت خاتون زیر علاج ہیں۔ وہ بدستور اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہیں تو چاہے تم اپنے گھر والوں سے اس کی تصدیق کر لو، رباز نے سنبھلے لہجے میں کہا۔ وہ تو تمہاری آمد سے انکار کریں گے ہی، کیونکہ تم ان کے پاس گئے ہو تب نہ، صرف ریسیپشن سے معلومات لے کر لوٹ آئے ہوگے۔ فراب کا لہجہ یقین سے پر تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ رباز ہکلایا۔ کیونکہ تم نے مجھے انعامی رقم 1 لاکھ دینے کی بات نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ تم جانتے تھے کہ میں یہ رقم دینے سے انکار کر دیتا، جبکہ 50,000 لے لیتا، کیونکہ میں نے ہاسپٹل کا 48,500 کا بل پے کرنا ہے۔ فراب کا لہجہ اب کی بار بھی یقین سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ تم واقعی لاجواب ہو، رباز نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بنو گے میرے کوچ؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد رباز نے پوچھا۔ ہاں بنوں گا، مگر ایک شرط پر۔ اس نے ہتھیار ڈالے، مگر شرط کے ساتھ۔ تم شرط بولو پھر دیکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم بغیر گلوز کے باکسنگ نہیں کرو گے۔ اوکے ڈن۔ تو پھر چلو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرواؤ، پھر ہمیں یونیورسٹی بھی پہنچنا ہے، فراب نے کہا تو رباز نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.